बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, मायूस नहीं होना। अच्छी खबरों का आगाज़ हुआ चाहता है, अच्छी खबरें आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद अच्छी हो जाएंगी और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, आज़ाद मीडिया होगा और जमहूरी रवायात के मुताबिक पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत बिल आखिर आ जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। चीज़ें सबको मालूम है और जो कुछ इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि ये एक फ्रॉड सिस्टम है जो कि ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। बहरहाल खबरें लाहौर हाई कोर्ट चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहां पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं मलक शहजाद साहब। उन पर नजर है, वो निशाने पर हैं और उनको जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट लाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन वो भी अपना अपना फर्ज जो है, आईनी फरीजा, वो भी बखूबी अदा कर रहे हैं। आज उनके सामने कुछ केसेस थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे। रावलपिंडी में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात थे और हुकूमत पंजाब जो है वो केसेस ट्रांसफर करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंची हुई थी और चीफ जस्टिस साहब ने ये मुकदमा सुना और मुकदमा सुनने के बाद उन्होंने न सिर्फ ये कि ये सारी की सारी 11 ट्रांसफर दरखास्तें खारिज कर दी, बल्कि सरकार पर, हुकूमत पर 2 लाख रुपए फी दरखास्त जुर्माना भी आयद कर दिया। मजमूई तौर पर 22 लाख रुपए जुर्माना हुआ और अदालत ने दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और फाजिल अदालत ने, यानी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद साहब ने कहा कि मुद्दई भी आप हैं, पुलिस भी आप हैं, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं और अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो फिर आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। हमने रावलपिंडी अदालत के जज से वजह पूछी, वहां भी साइलिन को अदालत में नहीं जाने दिया गया और जिस फरीक का जी चाहे वो ट्रांसफर की दरखास्त लेकर आ जाता है और समात रुकवा देता है। ये सिलसिला नहीं चलेगा और आपको लाहौर हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं, जिन लोगों ने आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है वही सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वही इस गंद में मुलव्वस हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकदमा था। सूरत हाल ये थी कि 9 मई के मुकदमात हैं और जैसे ही जज साहब फैसला देने लगते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है और जजिस के चैम्बर में आके बैठ जाते हैं खुफिया वाले और वो आके धमकाते हैं और ये मिसालें अब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और जो 6 जजेस ने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके एक एक लफ्ज की तस्दीक हो रही है। मियाँ वाली के जज के साथ ये हो चुका, सरगोदा के जज कल अपना खत लिख चुके, वो भी केस आज टेकअप किया गया और इसी तरीके से बाकी भी जजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें चीफ जस्टिस साहिबान को बता रहे हैं। तो लिहाजा ये मुकदमा था और 11 दरखास्तें थी ट्रांसफर की और ये मुंतकिल करवा रहे थे कि ये जज साहब हमें पसंद नहीं है, पसंद के जज हमें दे दें ताकि हम इस केस को लटकाते रहें और लोगों को जेलों में डालते रहें। ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। बहरहाल 22 लाख रुपए जुर्माना आयद हो गया और दरखास्तें भी वापस नहीं ली और चीफ जस्टिस साहब ने उनको फारिग कर दिया। उसके बाद है जी दूसरा, जो कि सरगोदा का कल वाक़या हुआ। जस्टिस मोहम्मद अब्बास साहब ने एक खत लिखा और उसमें बता दिया, तो आज उसका अज खुद नोटिस था। आईजी साहब सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए गए हैं? आईजी पंजाब अदालत में मौजूद थे, उनसे चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्ट पूछा और सीरियस जो थ्रेट्स हैं इसकी वजह क्या है, क्यों बंद किए गए हैं? तो आईजी साहब ने कहा जी ये तो बहुत ही सीरियस किस्म के थ्रेट्स थे, तो जज साहब को दिए गए थ्रेट्स पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। आईजी ने फौरन बताया जी हाँ जी बिल्कुल हमने शुरू कर दी हैं। आप लोगों को एतमाद में, आप लोगों को अदालतों में जाने से रोक कर क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? क्या अदालतों में लोग ना जा सकें? आप किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक रहे हैं और कैसे रोक सकते हैं? आइन में दिए गए बुनियादी हकूक सलब नहीं किए जा सकते और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप आइन के
کوئی آئین کا حوالہ دیں، کس قانون کے تحت آپ نے راستے روکے اور جج صاحبان کو عدالت جانے سے روکا؟ تو آئی جی صاحب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے راستے بند کیے گئے تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ سے میں قانون پوچھ رہا ہوں کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ کام کیا ہے اور عدالتوں میں پیشی سے سائلین کو روکا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ اس کا مطلب ہے جدھر آپ کی مرضی ہوگی آپ ادھر تھریٹس لگا دیں گے، اور جائے وقوع سے گولیوں کے خول برآمد ہوئے ہیں، یہ جناب آئی جی نے بتایا۔ ابھی تک آپ نے کتنی گرفتاریاں کی ہیں؟ یہ پوچھا جا چیف جسٹس صاحب نے، تو اس کا جواب تھا نفی میں، کہ کوئی گرفتاری نہیں کی۔ تو جج صاحب کے گھر پر بجلی میٹر توڑنے پر کیا کارروائی کی؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے بارے میں کچھ چیک کر لیتا ہوں، تو ہمارے پاس تو کوئی درخواست نہیں آئی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آئی جی صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور میں آرڈر میں لکھ دوں گا کہ آپ کتنے کام عدالتی احکامات پر کرتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آرڈر کر دیں، ہم یہ کر دیتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آرڈر میں لکھوں گا کہ آپ کتنے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور کتنے کام عدالت کے آرڈر پہ کرتے ہیں، اس کیس میں آپ کو کیوں عدالتی حکم کی اتنی ضرورت ہے۔ اور ڈی پی او صاحب، پھر ڈی پی او کو بلا لیا، سرگودا کو، وہ بھی آئے تھے اور ان سے کچھ راستے پوچھے کہ سوالات کیے، تو اس میں بار بار جو ہیں آئی جی صاحب لقمہ دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے، کیونکہ ڈی پی او صاحب شاید سچ بتانے کے موڈ میں تھے کہ ہوا کیا ہے، لیکن آئی جی صاحب جو ہے وہ فوراً آ جاتے تھے اور وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ پھر آخر میں ان کی بے عزتی بھی ہوئی، چیف جسٹس صاحب نے بے عزتی بھی کافی فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ذرا خاموش رہیں اور آپ اس میں بلا ضرورت اس میں نہ آئیں، جو بات ڈی پی او سے پوچھی جا رہی ہے وہ ڈی پی او سے بتانے دیں۔ تو عدالت نے آئی جی کی بار بار مداخلت پر سرزنش بھی کی، کافی بے عزتی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ خاموش رہیں اور اداروں کا کام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ڈر کر عدالتیں بند کر دی جائیں، اور اس طرح تو پورا ملک ریڈ الرٹ پر ہے، اور بند کر دیں پھر سارے کا سارا سسٹم ہی بند ہو جائے گا، تو اس لیے آپ یہ کام ہرگز نہ کریں۔ اس پر کوئی تسلی بخش تو جواب نہیں آیا، لیکن یہ ہوا ہے کہ اس اے ٹی سی سرگودا عدالت کے باہر فائرنگ پر از خود نوٹس کی سماعت مکمل ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور یہ آج ہی اس کو مکمل کر لی گئی ہے سماعت، اس کو لمبا چوڑا نہیں چھوڑا گیا۔ اسلام آباد سے بھی ایک اچھی خبر ہے جی، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، شیخ رشید صاحب، علی نواز عوان صاحب، صداقت عباسی صاحب، یہ سب کے سب ایک اہم مقدمے میں بری ہو گئے ہیں، اور یہ مقدمہ تھا آزادی مارچ کا، اور یہ کافی 2 سالوں سے چل رہا تھا تقریباً، اور یہ پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا۔ آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ ملک محمد عمران صاحب نے شیخ رشید صاحب کو، عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، علی نواز عوان صاحب کو، صداقت عباسی صاحب کو، سب کو بری کر دیا ہے، اور اس طریقے سے ایک اور مقدمے میں بریت آئی، اور جیسے جیسے آنے والے وقتوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبریں اچھی آئیں گی اور بریت کے فیصلے آئیں گے، کیونکہ یہ سیاحت جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی، اس کو آخر ختم ہونا ہے۔ ایک اور مقدمہ جی، وہ تھا بشرا بی بی اور عمران خان صاحب سے متعلق عدت کیس، المعروف جھوٹا کیس، انتہائی غلیظ ترین کیس ہے، جو کہ یہ انہی کو جاتا ہے کریڈٹ، پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2، کاکڑ سرکار، انہی کو جاتا ہے اور کسی کو نہیں جاتا۔ اس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے، ان کی عدالت میں یہ معاملہ تھا، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں شاہ رخ ارجمند صاحب نے فیصلہ سنانے کے بجائے اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا تھا، تو آج پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں دوبارہ اپیئر ہوئے سلمان صفدر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ جج نے اس طریقے سے اچانک کیس ٹرانسفر کر دیا ہو، اور ایسے وقت میں کہ جب ٹرائل مکمل ہو گیا ہو، ہر چیز مکمل، اور یہ اناؤنس کر دیا ہو کہ میں فلاں تاریخ کو فیصلہ سناؤں گا، لیکن اس دن فیصلہ سنانے کے بجائے جج صاحب نے یہ کیس بھیج دیا، واپس بھیج دیا اور معذرت کر لی، تو یہ ایک انہونی بات تھی۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس میں جو آرڈر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ 3 استدعا کی گئی تھی، لیکن
صورت حال یہ تھی کہ ایک اس سرکار کی طرف سے ایک درخواست مسترد کر دی گئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو کم از کم 6 مہینے تک لٹکایا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب صاحب نے 2 آرڈر کی ہیں۔ ایک یہ کہ جو سزاؤں کی معطلی کا فیصلہ ہے وہ 10 دن کے اندر اندر کرنا ہے، اور جج افضل مجوکا صاحب بھی ہوں گے، ان کو باؤنڈ کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے کہ سزاؤں کی معطلی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ان کا فیصلہ 10 دن کے اندر اندر کریں، اور دوسرا جو اپیل ہے جو واپس کر دی گئی تھی، اس اپیل کا فیصلہ 1 ماہ کے اندر اندر کریں۔ لہٰذا یہ کیس بھی اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں سرکار جو ہے، سرکاری وکلا خاورمانی کا، یہ اب بہت زیادہ پرابلم شاید کریٹ نہ کر سکیں، کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ ود ان پیریڈ جو ہے وہ اس کو کیس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ لہٰذا ایک اور بری خبر ہے کہ اس کو وہ لٹکانا چاہ رہے تھے بہت زیادہ دیر تک۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں۔ عمران ریاض خان آپ کو معلوم ہے حج پر جا رہے تھے، ان کو حالت احرام میں گرفتار کیا گیا، اور ان کا کل 1 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا، آج دوبارہ پیش کیا جانا تھا، اور اس بات کا 100% یقین ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس جو ایک خیانت کا کیس بنایا گیا ہے، اس میں جس کو گواہ نامزد کیا گیا تھا، اس گواہ نے ویڈیو میں ایک بیان جاری کر دیا کہ جناب میرا نام چل رہا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، فیک ہے، عمران ریاض خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ اس ویڈیو بیان کے بعد سے لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے بھی لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، پٹیشن فائل کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ گواہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ارشد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرا اس سے معاملے سے تعلق ہے، اور اس کے جو مدعی بنے ہیں وہ مریم صاحبہ کے تھے جی، پولنگ ایجنٹ، اور ان کے خاص آدمی تھے، ان کی تصاویر بھی ہیں نون لیگ کے ساتھ، لہٰذا اس میں تو بریت کے چانسز موجود تھے، اور 100% چانسز موجود تھے، تو عمران ریاض خان پہ ایک اور مقدمہ اسی دوران درج کر دیا گیا ہے، اور وہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے کیا ہے، کیونکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے بے نقاب ہونے میں، اور وہ بھی میدان میں آ گئے، اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل نے یہ کیس درج کروایا کہ جی کل ایئرپورٹ پر، پرسوں یعنی کہ ایئرپورٹ پر عمران ریاض خان صاحب فلاں فلاں گاڑی میں آئے، اور تیز رفتاری سے انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں چیز توڑ دی، فلاں چیز توڑ دی، تو لہٰذا کیس رجسٹر کیا جائے، کار سرکار میں مداخلت اور توڑ پھوڑ، تو ایک اور جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے مبینہ طور پر، اور میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ بہت زیادہ بدنام ہو چکے ہیں، اور مزید بدنام ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شہریار آفریدی صاحب کو بھی بری کر دیا گیا ہے باعزت 9 مئی کے مقدمات میں، تو چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت اچھی خبریں آئی ہیں جی آج، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔